बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टोरी स्टूडियो में खुश आमदीद। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी बीवी ने अपना सारा जेवर बेचकर मुझे सऊदी अरब भेज दिया, लेकिन वहाँ कोई मुझे काम ना मिला। इधर मेरी बीवी 4 दिन से भूखी सो रही थी, मगर मेरे पास इसे भेजने को कुछ नहीं था। मैं रात को रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ जाता और रोते रोते वहीं सो जाता। एक रोज़ 2 औरतें आईं और मुझे 500 रियाल देकर चली गई। अब रोज़ ही ऐसे होने लगा था। वो औरतें मुझे पैसे देकर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली साइड पर चली जाती। आज मैं इन औरतों के पीछे गया तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वो औरतें तो मेरा नाम यासीन है। मेरे माँ बाप मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। मेरे चचा ने मुझे पाल पोस कर जवान किया और थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया। जैसे ही मैं जवान हुआ और मेरी नौकरी लगी, मेरे चचा ने मेरी शादी कर दी। मेरी बीवी नाइला बहुत नेक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी सारी तनख्वाह अपने चचा को ला कर देता था। घर का सारा खर्चा वही चलाते थे। मगर फिर अचानक से मेरी नौकरी चली गई। बड़ी मुश्किल से 1 माह ही गुजारा हुआ होगा। मेरी चची ने मुझे और मेरी बीवी को अपने घर से चलता कर दिया और कहा कि अब तुम अपनी बीवी और अपनी बीवी की ज़िम्मेदारी खुद उठा सकते हो। बेहतर है कि अब इन पर बोझ ना बनो। मैं बीवी को लेकर अपने मामों के घर आ गया। मेरे मामू मुझे अक्सर मिलने आया करते थे। जब मैंने इन्हें बताया कि चची ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब आपके अलावा हमारा कोई नहीं है, तब मेरे मामू एकदम से चुप हो गए थे। इनके चुप हो जाने से मैं समझ गया था कि वो भी ज़्यादा दिन हमें यहाँ पर रखने वाले नहीं हैं। मेरी बीवी सादा सी और एक घरेलू औरत थी। मैंने रोज़गार की तलाश शुरू कर दी थी। मेरी तालीम कम थी, इसलिए मुझे कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी। मैंने बेरोज़गारी में धक्के खाकर 5-6 माह ज़ाया कर दिए। मामू मामी हम दोनों को मुफ्त में खिलाने और रिहाइश देने पर तंग होने लगे थे। मेरी बीवी को डर था कि कहीं हमें वहाँ से भी निकाल ना दिया जाए। एक दिन तंग आकर मेरी बीवी ने अपना सारा जेवर बेच दिया और मुझे पैसे देकर कहा कि मैं इन पैसों से सऊदी अरब चला जाऊँ, वहाँ पर मुझे कोई काम मिल जाएगा। मैं बीवी की कोशिशों से सऊदीया आ गया। मुझे यकीन था कि अब मुझे नौकरी मिल ही जाएगी, मगर यहाँ भी अपना वक्त आप दोहरा रहा था। यहाँ जान पहचान ना होने की वजह से मुझे किसी काम की समझ ना थी, ना मुझे ये अंदाज़ा हो रहा था कि नौकरी की तलाश में मुझे कहाँ जाना चाहिए। कुछ रोज़ तक तो मैं धक्के खाता रहा। मेरे पास यहाँ तो बाकायदा रिहाइश और खाने पीने का भी इंतज़ाम ना था। लाख कोशिशों के बावजूद जब मुझे कोई रोज़गार ना मिला तो मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चला गया। सारा दिन मैं वहाँ पड़ा रहता और इबादत करता रहता। मैंने यहाँ आने का मकसद भुला दिया और नौकरी की तलाश भी तर्क कर दी। और फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने मुझे पूरा हिला कर रख दिया। मेरे साथ ऐसे अनोखे काम हुए जिन्होंने कई बार मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मुझे यहाँ क़याम किए आज 10वां रोज़ था। एक रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा है। मैंने इस एहसास के आते ही नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई, मगर कोई मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मगर अगले रोज़ फिर से वैसा हुआ। मुझे यह एहसास बुरी तरह चुभता था, जैसे कोई बहुत करीब से मुझे देख रहा है। अब हर दिन और हर रात मुझे खुद पर किसी की नज़रें जमी हुई महसूस होती रहती। कुछ दिन ऐसा चलता रहा तो मैं तंग आ गया और ये मान लिया कि मुझे सिर्फ वहम हो रहा है। जाहिर है यहाँ सब इबादत करने आते थे, किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि मुझे देखता। इन्हीं दिनों मुझे वहाँ पर एक नेक आदमी मिला। इसने मुझसे पूछा कि मैं सारा दिन इबादत करता हूँ, रात को यहीं एक तरफ सो जाता हूँ, क्या मेरा कोई घर या घर वाली नहीं है और कमाने खाने के लिए मेरा कोई रोज़गार क्यों नहीं है। इस नेक इंसान के हमदर्द सवालात पर मैं शर्मिंदगी और अफसरदगी से सर झुका गया। मैंने उदासी से इस आदमी को अपनी कहानी सुनाई। मैंने सोचा कि जब दुनिया ने मुझे कबूल नहीं किया तो अल्लाह के घर रह लेता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मेरी बात पर इस आदमी ने नरमी से ही मुस्कुरा कर मेरा कंधा थपकाया और बोला कि बेशक अल्लाह अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, मगर याद रखो कि अब तुम्हारे लिए यहाँ मनोसलवा भी नहीं उतरने वाले हैं। तुम यहाँ सुकून से पड़े हो, मगर तुम्हारी बीवी किस हाल में होगी इसका क्यों नहीं सोचा। वो तुम्हारी मुंतज़िर होगी, इसे भी वहाँ पैसों की ज़रूरत होगी। इसका वाहिद सहारा तुम हो और तुम यहाँ मायूसी से बैठ गए हो। मुझे इस मर्द ने समझाया था कि अल्लाह मेहनत का सिला ज़रूर देता है, इसलिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। मैं सर झुकाए इस आदमी की बातें सुन रहा था। इसकी बातें मेरे दिमाग में बैठ भी रही थी, मगर मेरी मायूसी मेरी मेहनत पर हावी हो रही थी।
اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے کئی روز سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، آج رہ نہیں پایا تو مجبوراً تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ اس کی بات پر میں چونک گیا۔ مجھے لگا کہ پچھلے کئی روز سے مجھے جس انسان کی نظریں محسوس ہوتی ہیں وہ یقیناً یہی مرد ہوگا۔ وہ مرد اچانک مجھ سے بولا کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں گھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ میں اس مہربان آدمی کی بات پر جذباتی سا ہو گیا تھا۔ دنیا میں بھی اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ وہ مرد بھی مجھے لاوارث اور اکیلا دیکھ کر مجھ پر شفقت لوٹانے لگا تھا۔ میں اس مرد کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس کے گھر میں میرا بہت اچھا استقبال ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عربی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس مہربان مرد کی بیوی اور 2 بیٹے بھی مجھے بہت اچھے سے ملے تھے۔ ان کے گھر بہترین کھانا کھاتے ہی مجھے نیند ستانے لگی۔ میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر ان سے درخواست کی کہ اب مجھے نیند ستا رہی ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ سب گھر والے مجھے اپنے گھر رکنے پر اصرار کرنے لگے۔ میں ان کی مہمان نوازی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں ان پر بوجھ بن رہا ہوں، اس لیے میں نے نرمی سے ان کی یہ آفر قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ان سب نے بہت اپنائیت سے مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر روک لیا۔ رات کو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دے دی۔ اس نہایت چھوٹے کمرے کے ساتھ کھلی چھت تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور کھلی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے میں نے کھلی چھت پر پڑے ایک تخت پر چادر بچھائی اور اسی پر سو گیا۔ رات کے کسی پہر مجھے محسوس ہوا جیسے تیز بارش ہو رہی ہے، مجھ پر پانی کی بوچھاڑ بھی ہو رہی تھی، مگر میں اس قدر گہری نیند سویا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ میری اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں باہر صحن کے بجائے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ اچھے سے بند تھا۔ میں بری طرح کھٹک گیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں رات کے وقت باہر صحن میں سویا تھا اور اس کے بعد اب جاگ رہا تھا۔ میرے اس کمرے میں موجود ہونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ آج کل جیسے حالات و واقعات میں دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے بعد تو مجھے کچھ زیادہ ڈر سا محسوس ہونے ہوا تھا۔ میں بظاہر دنیا کے لیے صرف ایک بے وقوف اور جوان لڑکا تھا، مگر حالات نے مجھے دماغی طور پر وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر نیچے پہنچا تو گھر خالی پڑا ہوا تھا اور اس کے مکین غائب تھے۔ میں نے سامنے کچن کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے پر ایک بڑا سا کاغذ نظر آیا جس پر اردو میں کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ ہم سب شام کو گھر لوٹیں گے، میرے لیے ناشتہ کچن میں پڑا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میں مزید رکنا چاہوں تو کھانا کھا کر آرام کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ اب مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میرا جسم بوجھل پن کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا گلا بھی خراب ہو رہا ہو۔ میں فوری اس گھر سے نکلا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گیا۔ رات تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا اور میرا جسم پوری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف اپنی جگہ پر پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر ان لوگوں نے مجھے کھانا میں ایسا کیا دیا کہ میری یہ حالت ہو گئی ہے، اور رات کو میں کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ میں 2 دن ایسے ہی بخار میں پڑا رہا اور وہاں مسجد میں آئے لوگ ہمدردی میں مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ میں نے اس مہربان مرد کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یقیناً کوئی دھوکے باز انسان تھا جو دھوکے سے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر میرے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی خزانہ بھی نہیں تھا جسے لوٹنے کے لیے مجھے بہکایا جائے۔ ابھی میں اس مرد کو برا بھلا سوچ رہا تھا کہ تیسرے روز وہ مرد مسجد میں چلا آیا اور مجھ سے مل کر بولا کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان سب کو ایمرجنسی میں ہسپتال جانا پڑا تھا۔ وہ میرے لیے فکر مند ہو رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس روز میں ناشتہ کیے بغیر کیوں آیا، جبکہ میں کاغذ پر تحریر بھی پڑھ چکا تھا۔ میں نے بیزاری سے سر جھٹک کر کہا کہ میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے ایک رات مہمان ٹھہرایا، مگر مجھے اس کے ساتھ مزید تعلقات بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا لہجہ اس مرد کو مایوس کر گیا تھا۔ آہستگی سے مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اسے جانے دیا کیونکہ مجھے یقین تھا وہ برا انسان ہے اور اس کے گھر میرے ساتھ کچھ غلط ضرور ہوا تھا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک روز رات کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس 2 عربی عورتیں آئیں اور مجھ پر سے بیمار پرسی کرنے لگیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں انہیں نہیں پہچان پایا تھا۔ میں نے حیران اور الجھے ہوئے لہجے میں انہیں جواب دیا، مگر ان کی اگلی حرکت نے مجھے مزید حیرت میں دھکیل دیا۔
جب وہ میرے جواب دینے پر اطمینان سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے پیسے پکڑا کر وہاں سے چلی گئیں، میں حیرت سے زدہ تھا، انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں موجود نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ 100 ریال کے نوٹ تھے اور پورے 500 ریال تھے۔ میں بے یقینی سے وہ پیسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے لاوارث سمجھ کر اتنے پیسے بھی پکڑا دیے ہیں، مگر جو بھی تھا یہ پیسے میری ضرورت تھے اور بن مانگے مجھے ملے تھے، اس لیے میں نے بھی سنبھال کر رکھ لیے اور اگلی صبح ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے لیے کوئی مناسب روزگار تلاش کرنے چلا گیا۔ میرا دن ویسے ہی ضائع گیا تھا۔ مجھے قریب کی کسی جگہ پر کام نہیں مل رہا تھا اور میں دور نہیں جا سکتا تھا، اس لیے شام ہونے پر مایوسی سے واپس لوٹ آیا۔ رات ہوئی تو وہی دو عورتیں میرے پاس آئیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی دی گئی رقم کے بارے میں کوئی بات کریں گی یا کچھ کہنا چاہیں گی۔ وہ مجھے پہلے روز کی طرح 100 ریال پکڑا کر چلی گئی۔ میں اب حیران ہو رہا تھا۔ میں نے شروع سے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو بلا وجہ نہیں پالتا اور نہ ہی کھلاتا ہے۔ ان عورتوں کا بلا وجہ مجھے پیسے دے کر جانا بھی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا، اور یہ رقم بھی معمولی نہیں تھی کہ میں اسے بھیک ہی سمجھ لیتا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا، پھر اسے اللہ کی مدد سمجھ کر خوش ہو گیا۔ یہ سلسلہ پھر ان 2 دنوں پر ہی نہیں رکا تھا، بلکہ ایسا لگاتار روزانہ ہونے لگا۔ وہ عورتیں رات کو آتی اور مجھے 100 ریال پکڑا کر وہاں سے چلی جاتی۔ میں نے بہانے سے وہاں پر موجود رہنے والے ارد گرد کے لوگوں سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میں بوکھلا ہوا سب لوگوں سے پوچھنے لگا، مگر مجھے سب سے ایک ہی جواب ملا تھا، جسے سن کر میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ اگلے روز میں ان عورتوں کے آنے سے پہلے ایک جگہ جا کر چھپ گیا تاکہ وہ عورتیں مجھے نہ دیکھ پائیں، کیونکہ میں ان کو منہ پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پچھلے 10-15 روز سے روزانہ ان سے پیسے لے رہا تھا اور ان پیسوں کو بھی میں بار بار چیک کر چکا تھا۔ وہ بالکل اصلی نوٹ تھے۔ میں وہ لوٹانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں صفائی کے بہانے ایک طرف چھپا ہوا تھا۔ مجھے تب اچانک سے جھٹکا لگا تھا جب وہ عورتیں چھپی ہوئی جگہ پر بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آن پہنچی تھی۔ ان کے سامنے آنے پر میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ خاموشی سے اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ ان عورتوں نے مجھے پیسے پکڑائے اور وہاں سے چل پڑی۔ میں پیسے لے کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی مجھے یہ رقم خواہ مخواہ نہیں دی جا رہی تھی۔ میں یقیناً کسی بڑی مشکل کا شکار ہونے والا تھا اور میں اس سے پہلے ہی کہیں چھپ جانا چاہتا تھا، مگر میں ایسے ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سب کے باوجود میرے اندر ان پیسوں کا لالچ پیدا ہو رہا تھا۔ میں اپنے وطن میں بے روزگاری کا شکار رہا تھا اور اتنی دور سے سفر کر کے آنے کے بعد بھی میری بد نصیبی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں جب یہاں پر آیا تھا، روزانہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رو رو کر سویا کرتا تھا، دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل حل کر دے، مگر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس رقم کا ایک بڑا حصہ اپنی بیوی کو بھیج دیا اور فون کر کے اس کی خیریت دریافت کر کی تو وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور بولی کہ ایسے ہی محنت کرتے رہو، اللہ تمہیں جلد کامیابی دے گا۔ میں اپنی بیوی کی دعاؤں پر مایوس سا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کیا بتاتا کہ میں اب بھی کوئی کام نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا اور یہ پیسہ میں 2 عجیب اور عربی عورتوں سے لے رہا تھا۔ مجھے وہ مرد وہاں پر روز نظر آتا جو مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا جیسے وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا اور میرا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے ملا اور بولا کہ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، بات تمہارے روزگار کے متعلق ہے۔ شاید وہ میرے لیے کوئی نوکری تلاش کر چکا تھا۔ میں نے سنا تو صاف انکار کر دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ میرا دل میں صرف یہی خوف تھا کہ میں اس مرد کے ہاتھوں کھلونا نہ بن جاؤں یا میرے ساتھ وہ کچھ غلط نہ کر ڈالیں، جبکہ دوسری جانب میں ڈرنے کے باوجود ان انجان عورتوں سے روزانہ پیسے وصول کیے جا رہا تھا۔ اور غربت ایسی چیز ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی بے وقوفیوں پر اکسا دیتی ہے۔ پھر میں تو ایک مجبور اور لاچار سا لڑکا تھا جسے اپنی ماں کے لیے پیسہ چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا، وہاں کی صاف ستھرائی اور نمازیوں کو پانی پلانا وغیرہ۔ ایسے کام کر کے میں خود کو تسلی دینے لگا تھا۔ ان عورتوں سے ملنے والا پیسہ میری محنت کا صلہ ہے۔ مگر ایک روز وہ عورتیں میرے پاس آئیں تو میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔
دیکھ کر دور رک گئی اور میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور چلی گئی۔ میں پیسے گننے میں مصروف ہو گیا۔ ان نمازیوں نے میری طرف دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جو جملے بولے وہ مجھے جین جان سے لرزا کر رہ گئے تھے۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں چھپا کر رکھے اور خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب اتنے زیادہ لوگوں سے ان عربی عورتوں کے بارے میں ایک جیسے جملے سنے تو میں نے سوچ لیا کہ میں ان عورتوں کی حقیقت جان کر ہی رہوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کی حقیقت میرے اعصاب کو ایسا جھٹکا پہنچانے والی تھی کہ میں کئی روز تک سنبھل نہیں پاؤں گا۔ اگلے روز شام ڈھلتے ہی وہ عربی عورتیں میرے پاس پہنچی اور معمول کے مطابق انہوں نے مجھے پیسے پکڑائے تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ ان کے اٹھ جانے پر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ذرا رک کر ان کے دور جانے کا انتظار کیا تاکہ وہ میرے پیچھا کرنے کی حرکت کو محسوس نہ کر لیں۔ وہ عورتیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی سائڈ پر جا کر تیزی سے چلنے لگی۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کسی سنسان جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی مگر میں ہر صورت ان کی حقیقت جان لینا چاہتا تھا، اس لیے بدستور ان کے پیچھے جانے لگا۔ وہ عورتیں بہت دور جا کر کچھ جھاڑی نما جگہ سے دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ میں بھی پیچھے چلتے ہوئے جب جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو وہ دونوں غائب ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ان کو تلاش کرتا رہا مگر وہ تلاش بے فائدہ رہی۔ کافی دیر ہونے کے بعد کی وجہ سے میں ان کے پیچھے لیٹ پہنچا تھا اور وہ کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس روز تو مایوس سا لوٹ آیا تھا مگر اگلے روز وہ عورتیں ویسے ہی میرے پاس آئیں تو میں نے پھر سے ان کا پیچھا کیا اور اس بار فاصلہ کم رکھا تھا تاکہ میں ان کی سچائی جان سکوں۔ وہ ویسے ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتا رہا اور جب وہیں جھاڑیاں آئی تو ان کی جھاڑیوں سے مڑتے ہی میں نے پھرتی سے وہاں جا کر دیکھا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا اور میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ یکدم میں ہوش میں آیا اور بھاگتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ میری حالت بری ہو گئی تھی۔ میں اپنی مخصوص جگہ پر گرتے ہی اپنی بے ترتیب سانسیں برابر کرنے لگا تھا۔ اگلی صبح مجھے خوف سے شدید بخار ہو چکا تھا۔ شام کے وقت اپنی جگہ پر نڈال بیٹھے ہوئے میں شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پاس نہ آئیں۔ میں ان سے اتنا پیسہ لے چکا تھا کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہو گیا تھا اور اب ان کا آنا اور مجھ سے ملنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں خود کو کسی مشکل میں نہیں پھنسا سکتا تھا مگر میری دعائیں ناکام ہو گئیں اور وہ عربی عورتیں میرے پاس آ گئیں اور مجھے پیسے دے کر جانے لگیں تو میں ہمت کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ کچھ دور گئی تھی کہ میں نے انہیں پکار کر روکا اور کپ کپاتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے پاس نہ آئیں، نہ ہی میری مدد کریں۔ میں اب ان سے مزید مدد نہیں لے سکتا۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے رو پڑا تھا اور ان سے پوچھنے لگا تھا کہ ان کو میرا خیال ہی کیوں آیا تھا جبکہ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ میرے وجود پر وہ تینوں خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر مجھے بتانے لگی۔ میں حیرت زدہ سا ان کی باتیں سن رہا تھا اور وہ ساری باتیں کر کے مجھے خدا حافظ بول کر میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ پہلی بار یہ منظر مجھے خطرناک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں عورتیں انسان نہیں تھیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی جو میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ مجھے اس بات پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب دیکھ چکا تھا جس کے بعد میرے لیے یقین کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ہر وقت عبادت کرتے ہوئے رو رو کر اللہ سے فریاد کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ روز مسلسل روتے اور تنہا سوتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ترس آ گیا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری رسول مانتی ہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے ان کے بتانے پر پتہ چلا کہ جو مجھے نظریں خود پر ہر وقت محسوس ہوتی تھی وہ انہی کی تھی۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے وہ نیک آدمی اپنے ساتھ لے گیا تھا، یہ تو وہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ اچھی خوراک کے بعد تھکن کی وجہ سے مجھے گہری نیند آ گئی اور رات کے وقت تیز بارش ہونے پر بھی میں نہیں جاگا تھا جبکہ بارش میں مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔
تاکہ گرمائش سے مجھے سکون ملے۔ میں ان کی مدد سے ان گھر والوں کو غلط سمجھتا رہا اور واپس لوٹ آیا تھا۔ میری بے روزگاری جب قائم رہی تو ان عورتوں نے میری مدد کرنے کا سوچا اور روزانہ آ کر مجھے 500 ریال دینے لگی۔ میں نے جب ان کے بارے میں ارد گرد والوں سے پوچھا تو سب حیران ہو کر بولے کہ انہوں نے ایسی کوئی عورتیں نہیں دیکھی تھی جو میرے پاس آئی ہوں۔ یہ بات تقریباً ہر بندے نے دہرائی تھی، مگر میں یقین نہیں کر پایا تھا کہ وہ عورتیں مجھے نظر آتی ہیں۔ انہوں نے جب وہ مجھے نمازیوں سے الگ بلوا کر پیسے دیے تو تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نمازیوں کو وہ عورتیں نظر نہیں آئی مگر پیسے نظر آ گئے تھے۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ غائب ہو گئی۔ اگلے روز میں گیا تو وہ میرے سامنے ہوا میں تحلیل ہوئی تھی۔ آج میں نے انہیں اپنے پاس آنے اور پیسے دینے سے روک دیا تھا اور وہ جا چکی تھی۔ اس روز کے بعد وہ مخلوق کبھی میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میں نے اس نیک مرد سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے بتاتا تو اس نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے ایک بہت اچھی جگہ نوکری بھی ڈھونڈ دی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد میں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 10 سال گزر گئے ہیں۔ ہم دونوں نے بے شمار عمرے اور حج کر لیے ہیں۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میرا یقین آج تک اس مرد اور میری بیوی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا تھا۔